आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंडिपेंडेंट आवाज़ों को सपोर्ट करें। जो कुछ आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इमरान खान की कैद को 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में आज का दिन पाकिस्तान के नेशनल मीडिया से मुकम्मल तौर पे आपको सेंसर नज़र आ रहा है। और इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में हमने हर रोज़ आज़ादी इजहार के साथ यही कुछ होते हुए देखा। बहुत सारे लोगों को ऑफ स्क्रीन कर दिया गया, आवाज़ों को दबा दिया गया। तो आप जाकर ज़रूर इस प्लेटफॉर्म की आवाज़ बने, अपनी आवाज़ बने, क्योंकि ये आपकी आज़ादी की तहरीक है जो इमरान खान जंग लड़ रहा है। और ये तमाम ख़बरें जो नेशनल मीडिया जिनको सेंसर कर देता है, इनको बार बार ये कहना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आवाज़ इसी तरह गूंजती रहे। हैविंग सेड दैट, राजा साहब, 3 ख़बरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो अलीमा ख़ान की मुलाकात नहीं करवाई गई और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इसके साथ साथ अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात हुई है 50 मिनट की। इसका भी हाल अहवाल सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। राजा साहब, आज जलसा हो रहा है KPK के अंदर और फिर इसके बाद आलमी इदारे इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। राजा साहब, मेरा ख्याल है कि हम शुरू करते हैं अडयाला जेल के जो कुछ बाहर हुआ उससे, और फिर जो खान साहब के जो 3 साल हैं पाकिस्तान के अंदर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम डिस्कस करें। पहली चीज़ है साहब, एक तो बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई है, 50 मिनट तक की मुलाकात हुई है और इसके बाद दोनों को उनके सेल में मुंतकिल कर दिया गया और जेल से ये खबर रिपोर्ट हुई है। बहनें इंतज़ार करती रही लेकिन मुलाकात नहीं हुई। राजा साहब, जब ये कहा जाता है ना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो सिस्टम को तो आज कोलैप्स होते हुए हमने देखा है, बल्कि हर मंगल को हम देखते हैं जब बहनें अडयाला की तरफ मार्च करती हैं। तहरीक इंसाफ का वर्कर, ये उसका राइट है पाकिस्तान के अंदर, आप टू असेंबल, टू हैव द राइट टू बी मोर पॉलिटिकल, टू हैव द राइट टू हैव द पॉलिटिकल व्यूज़ अबाउट एनीथिंग। ये आपका राइट है, आईन पाकिस्तान आपको इसकी इजाज़त देता है। लेकिन किस जमात के साथ खड़े होना है, इस बात की इजाज़त आपको पाकिस्तान में सिस्टम नहीं देता। सिस्टम ने पूरा जोर लगाया, दोबारा मुलाकात नहीं हुई। जब कोई कहे कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, सिस्टम जब एक SHO इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाता तो राय साहब सिस्टम तो कोलैप्स करेगा, और सिस्टम बुरी तरह कोलैप्स कर चुका है। अलीमा खान की जो आज की गुफ्तगू थी राय साहब, 3-4 चीज़ें उनसे बार बार ये पूछी जाती हैं कि सियासत में मुदाखलत और आप क्या सियासत करेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जाए। तो उन्होंने ना बड़ा क्लियर कर दिया था कि भाई PTI की बात आप हमसे मत करें, PTI के कायदीन जाने, उनके फैसले जाने, हम तो अपने भाई के लिए निकलें और हम निकलते रहेंगे। राज साहब, ये हिकमत अमली, इस पर मैं चाहूँगा रोशनी डालें। एक बड़ी क्लेवर मूव है। एक तो वो लोगों को एक्सपोज भी करती हैं और फिर इसके साथ साथ सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यकीनन लोग भी इसी नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं। 30 बरस थे आपके पास कि बहनों को कोई ओहदा दे दिया जाता, लेकिन नहीं दिया गया। और अलीमा खान आप इस तहरीक को लीड भी कर रही हैं। आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। आपको क्या लगता है सर, ये सेमीफाइनल इसको आज का हम कहें, हम इसको आखिरी मौका कहें, हम इसे क्या नाम दें? क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारें? राय साहब, कितना इम्पोर्टेंट है आज सोहेल अफरीदी का लॉन्ग मार्च का ऐलान करना? देखें हाशमी साहब, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों के जवाब देते हैं। पहला हिस्सा ये कि क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान करना पड़ेगा और क्या ये इतना ज़रूरी है कि सिर्फ इसी के ज़रिए ही इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। और इस सवाल के अंदर दूसरा सवाल जो बिटवीन दी लाइंस है वो ये है कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान ना किया गया और अगर ये तय किया गया कि कहीं मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई हो रही है, तो फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा? सबसे पहले तो ये कि अलीमा खान साहिबा ने अल्फाज इस्तेमाल किए
کہ سہیل آفریدی کو لانگ مارچ کا اعلان کرنا چاہیے. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی خبر بھی چھپی ہے. اچھا بائی دا وے یہ جو سیمی فائنل والا لفظ جو تھا یہ بھی جیسے وہ کلیم اللہ سلیم اللہ والا استعارہ ہم نے استعمال کیا تھا کہ جس وقت یہ تحریک نہیں چلا رہے تھے اور ایک دوسرے پر رسپانسبلٹی پھینک رہے تھے، ایک دوسرے پر ذمہ داری، تو یہ سیمی فائنل والا بھی لفظ ہم نے استعمال کیا تھا کہ اس کو سیمی فائنل سمجھیں اور اس سیمی فائنل میں فائنل کال کا انتظار اعلان کر دیں. اب علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب کے درمیان کچھ پیغام رسانی ہوئی ہوگی، لازمی ہوئی ہوگی، اور سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ کل کا جو جلسہ ہے اس میں پی ٹی آئی کے اس جلسے میں جو کہ ایک بہت میسو جلسہ نظر آ رہا ہے، جو لوگوں کا مومنٹم ہے وہ ناقابل بیان ہے. ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں جو فوٹیجز ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا جو سو کالڈ مین سٹریم میڈیا ہے یعنی نیوز چینل وہ تو نہیں چلا رہے، لیکن سوشل میڈیا پر جو فوٹیجز آ رہی ہیں اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ لوگ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور لوگ کتنے پرجوش ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا میسو جلسہ ہوگا. اب اس جلسے میں کیا اعلان ہونا ہے اس کے اوپر ڈسکشن لازمی ہوئی ہوگی علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب کی. لیکن علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن کے طور پر جو وہ اپنے بھائی کو رہا دیکھنا چاہتی ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کو پورا یقین نہیں تھا کہ سہیل آفریدی اس کے اندر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. اگر ان کو پورا یقین ہوتا تو پھر وہ یہ الفاظ نہ دہراتی، تاکہ ایک طرح سے انہوں نے عوامی پریشر بڑھایا ہے سہیل آفریدی پر کہ آپ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں. اب چونکہ یہ سارا مومنٹم کس نے بنایا، یہ پشاور کے جلسے تک نوبت کیسے آئی، اس کے بعد یہ جو پورے ملک میں احتجاج کی کال دی گئی اس کی نوبت کیوں آئی، اور یہ سب کچھ کیسے پی ٹی آئی کرنے پر مجبور ہوئی، یعنی احتجاج کا یہ سلسلہ اور یہ مومنٹم، یہ سب کچھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ، اور آپ کہہ لیں کہ ون مین آرمی کے طور پر انہوں نے سب کچھ کیا. یہ جس وقت پی ٹی آئی کی پوری قیادت، یہ کمپرومائز قیادت، یہ احتجاج نہیں کرنا چاہتی تھی، انہوں نے مومنٹم کو اون پرپس ختم کر دیا تھا، تو علیمہ خان صاحبہ نکلیں، لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، سوشل میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے مومنٹم بنایا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میسی کی طرح انہوں نے ایک زبردست پاس دے کے سہیل آفریدی کو بال دے دی ہے. اب سہیل آفریدی کا کام ہے صرف آگے سے کنیکٹ کر کے گول کر دینا، کریڈٹ پھر بھی سہیل آفریدی کو جائے گا. تو سہیل آفریدی صاحب کو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. انہوں نے بالکل ڈی کے اندر، باکس کے اندر جو ہے وہ بال دے دی ہے سہیل آفریدی صاحب کو. سہیل آفریدی صاحب کو ہلکا سا نک کرنا ہے اور گول پوسٹ کے اندر جو ہے وہ گول کر دینا ہے، بال ادھر ڈال دینی. تو یہ سارا مومنٹم بنا کے دیا ہے سہیل آفریدی کو علیمہ خان صاحبہ نے. اب یہ جو جلسہ ہے اس میں لوگ پرجوش کیوں ہیں بہت زیادہ؟ ان کے پرجوش ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعی ایک سیمی فائنل ہوگا. سہیل آفریدی اپنی بات کا اور اپنے وعدے کا پاس رکھیں گے اور سہیل آفریدی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ جلسہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ ایک چاند رات ٹائپ تھنگ ہے. ان کو لگتا ہے کہ آج لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہوگا. اگر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا اور اگر آگے کا لایا عمل یہ دیا گیا کہ ہم مزید جلسے کریں گے، ہم عوامی تحریک کو اور شہروں میں بڑھائیں گے، اور لانگ مارچ کی اسپیسیفک تاریخ کا اعلان نہ ہوا، تو یہ پھر یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ بھی، آپ یہ کہہ لیں غداری جیسے الفاظ میں استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے، لیکن یہ پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو فالو نہیں کیا ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب جن کی وجہ سے آپ چیف منسٹر ہیں، جن کی وجہ سے لوگ ایم پی ایس بنے ہیں، ایم این ایس بنے ہیں، اپوزیشن لیڈر بن گئے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا، اور پھر بیرسٹر گور جیسے لوگ اور جو سینیٹر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ آپ نے اپنی مراعات، اپنے شاہانہ لائف سٹائل، اپنے ایم این اے شپ اور پنجاب اسمبلی کی ممبرشپ اور کے پی اسمبلی کی ممبرشپ، یہ آپ کو زیادہ عزیز ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا آپ کے لیے وہ کوئی ترجیح نہیں ہے، اور پھر یہ زیادہ دیر آپ چل نہیں سکیں گے، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب زیادہ دیر چل نہیں سکے۔ اب اس جلسے کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بس مزید جلسے کریں گے اور لانگ مارچ فی الحال نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹال مٹول سسٹم ہے۔ ہاں، اگر یہ اعلان کریں کہ اگلے 2 جلسے ہم فلاں مقام پہ کریں گے 2 ویکنڈز کے اوپر، اور اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے، اور اس کی تاریخ یہ ہے لانگ مارچ کی، تو دین ایک سینس بنتی ہے کہ چلیں مزید مومنٹم۔ لیکن اگر یہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے اور جلسوں کا صرف اعلان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹال مٹول ہے، کیونکہ نومبر جو ہے، نومبر کے بعد آپ کو لانگ مارچ نہیں کر سکتے اسلام آباد میں مڈ فیب تک، کیونکہ لانگ مارچ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو دھرنا دینا ہے۔ تو نومبر کے بعد آپ وہاں پہ رات کو اتنے کارکنوں کو دھرنا دے کے بٹھا نہیں سکتے۔ نومبر 20 کے بعد 25 کے بعد جو اسلام آباد کی راتیں ہیں، یہ سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھار تو 20 نومبر کے بعد یہ فوری بعد بہت سرد ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ جو آئیڈیل ونڈو ہے، اب یہ اگست ہے، تو آپ کے پاس آئیڈیل ونڈو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگست کے آخر کا یا سپٹمبر کے کسی ویک کا یہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں۔ تو یہ آپ کے پاس ڈیٹس ہیں جس کے اندر آپ لانگ مارچ کا اعلان کر کے، دھرنے کی تاریخ کا اعلان کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک سٹیج سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جب آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس تاریخ کو آ کے ڈی چوک میں بیٹھیں گے، تو دوسری طرف سے، یا آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم اڈیالہ جیل پہ جا کے بیٹھیں گے، تو دوسری طرف سے کچھ ہل جل ہوگی، اور وہ آپ سے سب سے پہلے تو کچھ پیغامات بھیجیں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈرانے دھمکانے کے پیغامات بھی بھیجیں، اور آپ کو کچھ سختیوں کا پیغام بھی بھیجیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ اس پر قائم رہیں گے، کیونکہ سیاست تو نام ہی اسی کا ہے کہ آپ کسی دن وزیر ہیں اور کسی دن آپ پھر سیاسی اسیر ہیں، کسی دن وزیر ہیں کسی دن اسیر ہیں، یہ تو سیاست کا نام ہی ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان سختیوں سے نہ گھبرائے، تو پھر دوسری طرف سے کیا ہوگا؟ پھر آپ جب لانگ مارچ پر کہیں گے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، تو پھر دوسری جانب سے آپ کو ایک مذاکرات کا ڈول ڈالا جائے گا کہ چلے مذاکرات کرتے ہیں۔ اب وہ مذاکرات اگر تو کوئی بالکل لوور لیول کے مذاکرات، جیسے پہلے محمود خان چغزئی نے کبھی مومنٹم توڑنے کے لیے اور کبھی رانا ثناءاللہ نے یہ بات کی کہ 5 بڑوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اس طرح کے نہیں، جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایسے ڈیزگنیٹڈ کوئی آفیشل شامل ہوں جن کی اپروول براہ راست GHQ سے اور آرمی ہاؤس سے ہو۔ آرمی ہاؤس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ جو کسی بھی پاکستان میں آرمی چیف کی رہائش گاہ ہوتی ہے آفیشل، تو وہاں سے اپروول ہو، تو وہ تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر آپ TOR جو ہوتے ہیں، اس میں آپ 5-6 TOR لکھتے ہیں، اور حکومت کو بھی سپیس دیتے ہیں کہ 2-3 ان کے پورے ہو جائیں، 2 آپ کے پورے ہو جائیں، تو یہ ایک مڈل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اس کے بعد ان کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بنیگالہ منتقل کیا جائے، اور مین والا عدالتوں کے کیسز جو ہیں چلتے رہیں اور عدالتوں کو فیصلے کرنے دیے جائیں۔ تو یہ TOR، اور اس کے بعد حکومت کے اپنے کچھ TOR ہوں گے، تو 2-3 ان کی باتیں مان لی جائیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر TORs کے اندر یہ لکھا جائے، تحریک انصاف کی طرف سے یہ مطالبہ کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کی ہر صورت تحقیقات کرائی جائیں، جو ریزرو سیٹیں لوٹی گئی ہیں PTI کی وہ واپس کی جائیں۔ حکومت اس پہ نہیں مانے گی، اور یہ ریورس ہو بھی نہیں سکتا، تو چلیں یہ حکومت کو ایک فیس سیونگ مل جائے گی۔ حکومت کہے گی چلیں یہ نہیں مانتے، یہ انڈو نہیں ہو سکتا، تو عمران خان صاحب کی جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی ہے، حکومت سے میری مراد ہے اسٹیبلشمنٹ، تو وہ چلیں ایک پاسیبلٹی ہے، وہاں سے پھر آگے عمران خان صاحب کی بنیگالہ منتقلی۔ تو اس طرح سے ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ لیکن یہ مڈل گراؤنڈ صرف اور صرف اسی صورت میں نکلے گا ہاشمی صاحب کہ جب آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے،
اگر آپ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کریں گے، اب تک ان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ حکومت کوئی ایسی مسٹیک کرے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ ان سے بہت ناراض ہو جائے. ابھی جو ریسنٹ نظام کو ری سیٹ کرنے کی بات ہوئی محسن نقوی صاحب نے کی، اس کے بعد بڑی بحث ہوئی، اس کے بعد حکومت نے محسن نقوی کو نہیں اسٹیبلشمنٹ کو کچھ پیغامات پہنچانے کی کوشش کی. لیکن یہ سچویشن وہ نہیں ہے کہ جدھر حکومت ایک غلطی کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ آپ جائیں اور اس کے بعد کوئی نئے الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی، کیونکہ یہ کلیکٹیو سروائیول کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں تو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے بڑی زیادتی کی ہے. 3 سال آپ پھر اسی انتظار میں رہے کہ عمران خان صاحب 3 سال قید رہے، اور آپ اس انتظار میں کہ حکومت ایسی غلطی کرے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو آج خود گھر بھیجے. یہ کلیکٹیو سروائیول کا مسئلہ ہے. ابھی فی الحال نون لیگ کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکے گی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ پورا نظام جو ہے اس جعلی نظام کو جس طرح سے بنایا گیا ہے یہ ایک کلیکٹیو سروائیول ہے تمام فریقین کی. تو اس لیے آپ کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت کوئی بڑی لیتھل مسٹیک کر دے گی اور آج خود تاریخ کا دھارا جو ہے وہ آپ کی طرف مڑ جائے گا. تاریخ کا دھارا آپ خود موڑتے ہیں، آپ خود موڑتے ہیں تاریخ کا دھارا، خود بخود تاریخ کا دھارا آپ کی طرف نہیں مڑتا. تو اس لیے آپ کے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ آپ اس وقت لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں اور اس کے اندر پھر ایک ڈیڈ لائن دیں، اور جو باقی ہم نے ٹی آرس کا ایک پروسیس بتایا ہے اس پیٹرن پہ آپ جا کے ایک راہ ہموار کر سکتے ہیں، ایک پچ بنا سکتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے. راج صاحب 2 چیزیں نا بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ایک تو فواد چوہدری صاحب نے کہا جی کہ ہم 10 دن کے اندر ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، بہنوں کو اجازت نہیں مل رہی، سپریم کورٹ جا کر وہ کہتے ہیں درخواست دیں گے اور ہمیں موقع مل جائے گا اور ہم عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. خیر یہ ان کی خواہش ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اس قسم کی خواہشات کا اظہار کیا. اچھا 5 اگست خان صاحب کی گرفتاری کا دن اور پورے 3 برس عمران خان کو حبس بھیجا میں ہو گئے ہیں. اچھا ایک تو عالمی ادارے بول رہے ہیں اس کے اوپر اور پچھلے کئی عرصے سے بول رہے ہیں. ہم نے راج صاحب جب سے عمران خان اندر گئے عالمی اداروں کو لکھتے ہوئے بھی دیکھا، میڈیا آرگنائزیشن کو بولتے ہوئے دیکھا، کرکٹرز کو بولتے ہوئے دیکھا، سابق صدور کو بولتے ہوئے دیکھا، دنیا کے بڑے سے بڑے جو اخبارات ہیں ایڈیٹوریلی جو بڑے جن کی ایک بہت زیادہ سسٹم کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ ان کا ایک رول ہے اور دنیا میں حکومتیں ہلانی ہو، بڑے بڑے سکینڈلز وہ لے کر آتے ہیں، ایسی آرگنائزیشنز کو بولتے ہوئے دیکھا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک پوری چارج شیٹ اس حکومت کے خلاف اور اوبویسلی اس سسٹم کے خلاف جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتا ہے وہ جاری کی ہے. صاحب یہ جو چارج شیٹ ہے اس کے چند نکات اور پھر مطالبات اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پس منظر کیا ہے یہ سننے والوں کو بتانا بہت ہی ضروری ہے، اور پھر اس کا ایک کمپیریزن بھی کریں گے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہاؤس آف شریف کے کسی فرد کے لیے کیوں اس قسم کی باتیں ماضی میں نہیں کی، جب نواز شریف بھی جیل میں تھے، مریم بھی جیل میں تھی یا باقی لوگ بھی جیل میں تھے، کیوں نہیں کیا. ایک تو ایمنسٹی انٹرنیشنل سابق وزیر اعظم عمران خان کی مسلسل حراست کے 3 سال مکمل ہونے پر پاکستانی حکام سے مطالبہ کہ عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بنیادی حقوق فوری طور پر بحال کیے جائیں اور انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے، ڈاکٹر کا ایکسیس نہیں، اور دوسری طرف ذہنی اذیت ان کو دی جاتی ہے. یہ تمام باتیں اس کے اندر کہی گئی. تنظیم نے عمران خان کو کے مطابق 3 برس سے منصفانہ ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا، کافی عرصے سے وہ تنہائی میں ہیں، طبی سہولیات اہل خانہ سے ملاقات کے حقوق بھی محدود ہیں. عمران خان کو 8 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا اور اپنے خاندان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی بینائی متاثر ہونے کی بات بھی وہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جو آنکھ ہے بینائی مکمل طور پہ متاثر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی فیملی کا ایکسیس ان کو نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک اور جو اس کے اندر جو بات کی راج صاحب وہ یہ تھی کہ عمران خان اگست 2023 سے زیر حراست ہیں. تنظیم کے مطابق 24 میں اس نے عمران خان کے خلاف مقدمات کا جائزہ لینے کے بعد ان کی قید کو غیر قانونی اور سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیا. اگرچہ بعض مقدمات میں عمران خان بری بھی ہوئے، تاہم وہ بدعنوانی کے مقدمے میں 14 سال جبکہ بشرا بی بی 7 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں، اور دسمبر 25 میں دونوں کی ریاستی تحائف سے متعلق ایک اور مقدمے میں
مزید 17 سال کی قید کی سزا سنائی گئی. میں رانا ثناءاللہ کو سن رہا تھا تو رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ وہ اس وقت تک نہیں نکلیں گے باہر جب تک وہ اپنی سزا پوری نہیں کر لیتے. یہ ان کی خواہش ہے. اوبیسلی سسٹم چاہتا ہے کہ عمران خان اندر ہی رہا. سر میرا ایک کمپیریزن کر رہا تھا, بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے. جب مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا نا تو ہمیں جو سورسز سے خبریں ملا کرتی تھی, آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا کہ جناب ان کے پاس کوئی فون بھی تھا, وہ استعمال کرتی رہی, پھر آئی پیڈ کے اوپر نیٹ فلکس کے سیزنز دیکھتی رہی. بعد میں یہ خبر کنفرم بھی ہوئی. اور پھر کسی کی ہم بات نہیں کرتے, سورسز کو چھوڑ دیں سائڈ پہ کہ سورسز کیا کہہ رہے تھے, آپ کو کیا کہا, مجھے کیا کہا, یا کسی اور بندے کو کیا کہا. ایسا مریم نواز پوری ایک ٹیم لے کر چلی گئی جیل میں. انہوں نے کیمروں میں وہ تمام جگہ جہاں پر ان کو رکھا گیا, بیرکس, کمرے, شاہی محل, وہ دکھائے, عقوبت خانے, وٹ ایور یو کال دیم, یا جو بھی ریسٹ ہاؤسز تھے, وٹ ایور یو کال دیم, جن کے فرش کے اوپر ٹائلز, جن کی در و دیوار کے اوپر ٹائلز, جن کے دروازے بہترین بنے ہوئے تھے, جن کے باتھ روم میں جو پردے کا خاص طور پہ اہتمام تھا, ٹائلز لگی ہوئی تھی, اور وہ کیمرے وہ لے کر گئی اور وہ دکھا رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ رکھا گیا. اچھا, وہ کسی بیوقوف نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میڈم یہ جو کچھ آپ دکھا رہی ہیں, جب آپ کے مخالفین, جن مخالفین کو آپ نے قید میں ڈالا ہوا ہے, اور جو آپ جب کہتی ہیں نا روسٹر پہ کھڑے ہو کے کہ دیکھو قسمت کا چکر کہ آج وہ میرے پاس قید ہے, سب یہی الفاظ تھے. تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ میڈم آپ کے عطا تارڑ نے بھی عمران خان کے حوالے سے ان کے سیل کی تصویریں جاری کی تھی, اس میں اور آپ نے جو جیل دکھائی بڑا فرق ہے. ایسا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مریم کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نواز شریف کے بارے میں بھی بات نہیں کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے زرداری کے بارے میں بات کی. ہاں, دنیا میں باتیں ہوتی ہیں, انٹرنیشنل سکینڈلز کے اندر, دنیا میں کریکولمز میں ان کے کرتوت پڑھائے جاتے ہیں. صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کمپیریزن کو کہ ایمنسٹی آج عمران خان کے حوالے سے اور حق میں بول رہی ہے, لیکن اس خاندان کے بارے میں یا کسی اور سیاسی گھرانے کے بارے میں یا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کے بارے میں نہیں بولتی؟ جب مشرف صاحب کے جو آخری دن تھے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیوں نہیں کہا کہ مشرف صاحب کو پاکستان میں آنے دیں اور انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا جائے ان کی موت کے بعد, اور اس سے پہلے جب وہ بیمار تھے, کہ پورا ان کو بنیادی انسانی حقوق کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کا ایکسیس دیا جائے اور یہ ان کا وطن ہے, ان کو واپس آنے دیں. رائے صاحب, وطن تو انہی کا ہی ہے. یعنی سابق صدر پرویز مشرف جب آئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ان کو ایک عدالت نے سزا سنائی تھی تو ISPR سے بیان آ گیا تھا اس فیصلے کے خلاف, اور اس وقت چونکہ جو جناب باجوہ تھے, سابق صدر پرویز مشرف نے اگرچہ ایک مارشل لا لگایا تھا اور ایک حکومت کو انہوں نے برطرف کیا, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت تھی, چاہے وہ کتنی غیر مقبول تھی, لیکن وہ ایک غیر آئینی اقدام تھا. لیکن اس کے باوجود سابق صدر پرویز مشرف, یعنی آپ جو کڑوی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے 3 سال کے دوران بہت مقبول تھے. تو جناب باجوہ نے ان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت اس کے اوپر جو ہے یہ ریئیکٹ بھی کیا تھا بعد میں بھی, اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ واپس آئے ہیں پھر یہ ان کا فیصلہ تھا فوج کا اور ان کے اہل خانہ کا. اب اس پوری سچویشن میں جو آپ نے کہا کہ ایمنسٹی کی رپورٹس ٹھیک ہیں, ایمنسٹی کا مطالبہ, ایمنسٹی کی رپورٹس اس سے پہلے بھی انسانی حقوق کے حوالے سے آتی رہی ہیں, مختلف ادوار کے حوالے سے, لیکن کوئی ایمنسٹی کی رپورٹ, کوئی بھی اور جو انٹرنیشنل تنظیم کی رپورٹ یا نیشنل تنظیم کی رپورٹ ان حالات کا پورا احاطہ نہیں کر سکتی جن حالات سے عمران خان صاحب کو گزارا گیا ہے. ایمنسٹی کو جیل کے اندر تو ایکسیس نہیں ہے نا, وہ تو بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے ان کو قید کیا گیا ہے. ایمنسٹی کو, مجھے, آپ کو, صحافیوں کو, باقی لوگوں کو ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی بینائی 85% کیسے متاثر ہو گئی ہے, کیا مسٹیریس حالات تھے وہاں پہ, کیا پراسرار حالات تھے. عمران خان صاحب کی ملاقاتیں جو بند کی گئیں, یہ کیا چھپانے کے لیے بند کی گئیں. عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لایا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں, اور رات کے اندھیرے میں واپس لے جایا جاتا ہے, اور ایک کرفیو کا سما ہوتا ہے. تو یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عمران خان صاحب کے
جو ڈاکٹرز ہیں ان کو خان صاحب تک اب کیوں ایکسیس نہیں دی جا رہی. تو بہت سی چیزیں ہیں. یہ تنظیمیں یعنی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, یا جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جمہوریت کے لیے یا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف, لیکن کوئی بھی اصل میں احاطہ نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب نے 3 سال جیل کس طرح سے کاٹی ہے. اور یہ بات جو آپ نے مریم نواز کی جیل کی اور عمران خان صاحب کے سیل کی, عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی, یعنی جب ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, جب وہ ٹویٹس بھی کر رہے تھے, عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی اپنے سیل کے متعلق کوئی گلہ نہیں کیا. لیکن وہ تصویریں آپ دیکھیں, ایک سابق پرائم منسٹر اور اس کے بعد موجودہ الیکشن, یعنی جو سب سے آپ کا لیٹسٹ الیکشن ہے جو 2024, اس کا فاتح جو سیاستدان ہے, جو کہ جس نے دوبارہ پرائم منسٹر بننا تھا, اس الیکشن کو جیتنے کے بعد, کیونکہ اصل میں تو خان صاحب نے ہی الیکشن جیتا تھا, تو عمران خان صاحب جو کہ سابق پرائم منسٹر بھی تھے اور آئینی طور پر انہی کو اب پرائم منسٹر بننا تھا, ان کو جس قسم کے سیل میں رکھا گیا ہے, اس کی آپ تصویریں دیکھیں تو یہ بڑی شرمناک صورتحال ہے. ایک آپ دیکھیں وہ چھوٹا سا بالکل باکس ٹائپ لمبوترا سا وہ سیل ہے, بالکل تنگ سا, اور ادھر ہی کوئی عمران خان صاحب کے پاس کوئی الماری نہیں ہے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے. وہ جو بیڈ ہے وہ اتنا, دیکھیں آپ اس کو, وہ تصویروں کو غور سے, اگر پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ کوئی چلائیں, کہ اس کے اوپر آپ کچھ کوئی کروٹ بھی بدل نہیں سکتے. آپ زیادہ کروٹ بدلیں گے تو آپ نیچے گر جائیں گے, اتنا وہ ایک پتلا سا بیڈ ہے. ساتھ ایک چھوٹا سا ایک باتھ روم ہے, اور یعنی اس کا کمپیریزن جو شاہانہ جیلیں کاٹی ہیں میاں نواز شریف نے, جہاں وسیع و عریض لان, 2 لان تھے ان کے پاس, مشقتی تھے ان کے پاس, میاں نواز شریف کے پاس, ان کی جیلوں کے اندر ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے تھے, ٹائلز لگی ہوئی تھی, یہاں تک کہ شہباز شریف جب جیل میں گئے تو انہوں نے اپنے خرچے سے وہاں پہ ٹائلز لگوا لیں. خرچے سے, اپنے خرچے سے مراد یہ کہ جو ظاہر ہے کہ اب ان کے اوپر الزامات عدالتیں وغیرہ لگاتی رہی ہیں یا عدالتوں کے فیصلے آتے رہے ہیں, یا جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کی فائلیں ہیں, تو وہ انہوں نے, اور ان کو اجازت ملی کہ ٹھیک ہے وہ کروا لیں. ان کو ایڈیشن, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ جس جیلر صاحب نے وہ ٹائلیں لگوائی تھی وہ لندن میں ہی رائے صاحب رہتے ہیں جی, میری ان سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے جی, اور انہوں نے پورا وہ قصہ بھی سنا ہے. خیر وہ کبھی ہم دوبارہ اس کو سنائیں گے, لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ جیلر صاحب ہی یہیں پہ. جی. تو وہ عمران خان صاحب کو تو بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, اور وہ سیل ایسا ہے کہ گرمیوں میں وہ بالکل تندور کی طرح تپتا ہے اور سردیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا کمپیریزن کریں گے مریم نواز ان کی جیل کے ساتھ؟ اور یہ جس قسم کی عمران خان صاحب نے جیل کاٹی ہے, یہ شریف خاندان کا کوئی بھی شخص یہ 1 مہینہ اس طرح کی جیل نہیں کاٹ سکتا تھا. کوئی بھی شخص یہ 1 مہینہ نہیں نکال سکتے تھے. اور پیچھے آپ تاریخ دیکھیں, NROs کی ان کی تاریخ دیکھیں, یعنی یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے جو میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا وہ بالکل غیر آئینی کام تھا. ان کے پاس کوئی آئینی حق نہیں تھا کہ وہ ایک وزیر اعظم کو برطرف کریں اور ان کو قید کر لیں. لیکن کتنی جلدی انہوں نے ڈیل کی اور سعودی عربیہ چلے گئے. عمران خان صاحب نے تو ڈیل نہیں کی, اور اس وقت بھی وہ سعودی عربیہ چلے گئے. دوسری مرتبہ جب جیل گئے تو ڈیل کی, وہ پلیٹلیٹس اوپر نیچے, اور اس کے بعد دہرانے کا فائدہ نہیں, پھر دوبارہ چلے گئے. تو یہ فرق ہے. آصف علی زرداری کا آپ دیکھ لیں کہ ہاسپٹل منتقل ہو گئے, ہاسپٹل سے ملک جو بنگلے اور کوٹھیاں وہاں منتقل ہو گئے, خواجہ آصف نے یہی کچھ کیا ہے. تو ایک وہ طویل فہرست ہے, تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن اس میں اب گلے شکوے کرنے کا وقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ان کے یہ چیزوں کا گلے شکوے. پی ٹی آئی کے پاس اب وقت ہے کہ خان صاحب کی 3 سال کی جو قربانیاں ہیں, ان 3 سال کی قربانیوں کو اپنی سب سے بڑی سیاسی فتح میں ٹرانسلیٹ کرے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک فیصلہ کن تحریک چلائیں اور فیصلہ کن لانگ مارچ کریں. اچھا, آخر میں نا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے سیاستدان, ان کی مرضی کے مطابق 5 سال گزارتا ہے تو اس کا ملبہ تمام سیاستدانوں پر ڈال دیا جاتا ہے, اور اگر سسٹم ناکام ہوگا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم پارلیمنٹ کی دیکھ رہے ہیں کہ اہمیت ختم ہو گئی. ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا حل ہے کہ آج بھی کل بھی ملک کا آئین ہے, آئین کے مطابق ملک کو چلاؤ, جمہوریت میں ٹھیک ہو جاؤ.
अचकज़ई को कहा कि महमूद खान अपोजिशन लीडर है, वो एक इलाके या सिर्फ पश्तून बेल्ट के लीडर नहीं, पूरे मुल्क के अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाएं, वो नहीं कर सकते तो जमीयत उलमा इस्लाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। देखें, वैसे उन्होंने बात तो ठीक की है, जितना मायूस अचकज़ई नहीं किया ऐसा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इतना मायूस हमें नहीं किया। लेट्स सी कि आज का जलसा कैसा होता है। कोशिश हम करेंगे कि दोपहर को दोबारा हम मुलाकात करें और जो अपडेट्स हैं जलसे के हवाले से वो अपने दोस्त सुनने वालों के साथ शेयर करें। कुछ ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने